वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी ब्रेक ताकि हम जल्दी से वापस आएं और अपने एक स्पेशल गेस्ट है उनकी तरफ चलें। तो सबसे पहले तो हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। सॉरी, आपका नेम? जी, मोहसिन खान अब्बासी। जी, तो हमारे साथ हैं मोहसिन खान अब्बासी साहब। मोहसिन खान अब्बासी साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि पहले तो मैंने इनकी ड्रेसिंग की तारीफ़ की है। देखिए, मेरे शो में जो भी मेहनत करके आता है, जो भी अपने में कहते हैं ना कि थोड़ा सा ग्रूम करके आता है, उसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब। आई लाइक द वे पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में भी रही हूँ, HR में भी रही हूँ, तो हम ये भी बड़ा देखते थे ना कि क्या ऑफिस के अंदर कौन जो है वो अपनी फुल ड्रेसिंग में आता है और कौन ख्याल नहीं करता है। तो फुल मार्क्स टू यू। आपने क्या कहते होते हैं वो मॉर्निंग शो का ना पहला टेस्ट पास कर लिया। थैंक यू जी। तो सबसे पहले तो हम आपको करते हैं वेलकम, उसके बाद हम आपकी तरफ जाएंगे क्योंकि अब बड़ा थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं, क्या होता है, आप उसके बारे में बताइए। जी, मोहसिन खान अब्बासी मेरा नाम है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मेरा BS है। जी। और जो मेरी बिज़नेस लाइफ है तकरीबन 15 ईयर्स प्लस है। और मैंने बड़ी छोटी सतह से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। आज पाकिस्तान में मेरी 12 कंपनीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तकरीबन रियल स्टेट के अंदर 4 कंपनीज़ हैं हमारी। रियल स्टेट में पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ PSG, इसका मैं मालिक हूँ। और इसके में जो हमारी डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम करते हैं, लाइक एजुकेशन सेक्टर में हम लेजेंड एजुकेशन सिस्टम के नाम से, ट्रैवल टूर्स में हम कदम ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से, IT में पेंटा सॉफ्ट ग्रेप्स के नाम से, और इसी तरीके से हमारा पोर्टल है property.pk, जी। उसको हम देखते हैं। कंसल्टेंसी में इस्लामाबाद रियल स्टेट एंड कंसल्टेंट्स, उसके नाम से हमारी कंपनी है। और हाई राइजिंग में स्टार हाइट के नाम से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और सोसाइटीज़ में स्टार विलास और पार्क सिटी के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से होटल्स में एक विजन है हमारा स्टार होटल्स इंटरनेशनल का। तो डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं जहाँ जहाँ समझ आता है। ज़्यादातर मेरे साथ जो है यूथ है। मैंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान में MSO को, मैं उसका मरकज़ी प्रेसिडेंट रहा हूँ 3 साल। और पाकिस्तान सिटीज़न कौंसिल जो है इसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। और IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का कंट्री हेड पाकिस्तान का सदर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस टू नो दैट। और बहुत अच्छा लगा कि आप बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इस पे हैं और देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपनी हमारे डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मटेरियल इनका शेयर हुआ है वो थोड़ा सा हमें देखिएगा ताकि हम उसके रिगार्डिंग भी ना आपके साथ कर सकें। मैं थोड़े से क्वेश्चंस अपने मोबाइल के थ्रू भी वो करूँगी, लेकिन पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि थोड़ा सा ये जो फ़लस्तीन की हालत है, ठीक है, हर इंसान स्पेशली इंसानियत तो वाकई वो करिए, हर मुसलमान का दिल रो रहा है इन हालात के ऊपर। तो क्या इशू है, इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा वो बताइए। जी, इस वक्त इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया का सबसे हॉट उन्वान जो है वो फ़लस्तीन है। और फ़लस्तीन की जो हालिया हालात हैं वो बहुत तकलीफ़ देह हैं। और पूरी दुनिया का इसके ऊपर जो रद्द अमल है वो भी जो खातिर ख्वाह नहीं है। फ़लस्तीन बुनियादी तौर पे 1916 के अंदर 1916 के अंदर ये तनाज़ा शुरू हुआ। ये बुनियादी तौर पे अरब कंट्री है। और ये जो कनान से जो लोग वहाँ पे कन्वर्ट हुए थे तो उन्होंने जाके आबाद किया था इसको अंबिया की धरती भी कहा जाता है। बहुत सारे अंबिया जो हैं यहाँ पे दफन हैं, मदफून हैं। बेशक ऐसे और ही है। उसकी वजह से इसकी जो रिस्पेक्ट है उसमें बड़ा इजाफा है। नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब मेराज पे गए तो वो चूँकि जो उन्होंने इमामत करवाई तो वो भी जो मस्जिद अक्सा में करवाई, तो इसलिए भी इसको एक बहुत बड़ा अहमियत हासिल है। ऐसा ही है शब-ए मिराज का वाक़या। जी, शब-ए मिराज का जो सारा वाक़या है उसमें वो जो मस्जिद अक्सा के सैन में एक जो गुम्बद सखरा है वहाँ पे जो पत्थर है वो आज भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे आके उनकी जो घोड़ा था वो वहाँ पे उस पे आके वहाँ से जन्नत की तरफ हो गया। उसने वो डिसेंड किया था आसमानों की तरफ। और इसके अलावा जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये सब के लिए जो आपका मस्जिद अक्सा है वो है, जैसे क्रिश्चियन, ज्यूस और हज़रत ईसा की वजह से क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा करते हैं। ज्यूस के लिए ज़ाहिरी बात है हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान और वो सारी जो उनका एक लेगेसी है वो, और मुसलमानों के लिए ज़ाहिरी बात है हमारे लिए सब अंबिया बहुत प्यारे हैं, हम उन सबका बहुत वो करते हैं। हम में और यहूद में और उनमें फ़र्क ये है कि वो अपने अपनों को मानते हैं, हम सारे अंबिया को मानते हैं। इसकी वजह से हमारे लिए पहला हमारा वो था आपका कैसे खाना काबा से पहले जो हमारा था। तो ये वो सारी लेगेसी है, हिस्ट्री जो कि बतानी बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम्स के लिए क्यों ये ज़रूरी है। जी,
اچھا اس میں قبلہ اول جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، بنیادی طور پہ تو جو کعبہ ہے وہی قبلہ اول ہے، ایسے ہی لیکن یہ ہے کہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اس کو قبلہ ڈیسائیڈ کیا گیا، اور بہت عرصہ تک یہاں پر نماز کا جو رخ ہے آج ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے تو اس طرف رخ کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی بنیادی طور پہ پوری دنیا کے اندر جو آج فلسطین جو ہے وہ مظلوم کیوں ہے؟ جی ایک وہ حصہ کہ جس کے اندر عرب آ کے آباد ہو گئے، اس کو انہوں نے کنٹری ڈیزائن کیا، اور اس حصے کے اندر پراپرٹی بائنگ کر کے یہودین ہوتے ہیں، جس کے اوپر اس وقت کے علماء کا بڑا زبردست قسم کی ڈسکشنز ہیں. جو ہندوستان کے علماء تھے اس وقت، بڑے علماء ہندوستان کے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی زمین بیچنی بھی نہیں چاہیے، لیکن عرب علماء جو تھے انہوں نے کہا نہیں سیل کرنی چاہیے. تو اس پر جا کے لینڈ بائی کی گئی، اور کرتے کراتے وہاں پہ جا کے یہودی آباد ہو گئے. آبادی سے بھی اتنا ایشو نہیں تھا. آبادی کے بعد چونکہ فلسطین کے جو مسلمان تھے مالی لحاظ سے تھوڑے سے کمزور تھے، اور یہودی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ اپنی چالوں میں بڑے مشہور ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے آج تک. تو انہوں نے پوری دنیا سے اپنا بجٹ فنڈ وہاں پہ لایا، اور اپنے آبادیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آبادیوں کے اندر دخل اندازی شروع کر دی، جس میں 1916 سے لے کے 1948-47 تک ڈفرینٹ قسم کی میٹنگز ہوئی، اور پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہوتی رہی. 48 یا 47 میں جا کے 45% ایریا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، عرب کے لیے ڈکلیئر کیا گیا. 55% ایریا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا صہیونیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور 1% ایریا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اقوام متحدہ کے زیر سرد رہ گئے، جس کے اندر ہمارے وہاں پہ قبلہ ہے، مسجد اقصی ہے. اب اس کے بعد اس معاہدے کے تحت بھی جو فلسطینی ملک سے باہر چلے گئے تھے ان کو سب کو واپس بلانا تھا. اس درمیان 9 لاکھ آبادی کا ایک حصہ جس کو یہودیوں نے خالی کروایا، اور خالی کروانے کے بعد اس کے اندر 400 سے زیادہ آبادیاں جو تھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، وہ ختم کیے، اور وہاں پر یہودی آبادی آباد کاری کر دی. ٹھیک ہے. اچھا وہ سارے کے سارے لوگ ملک سے باہر چلے گئے. معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ لوگ واپس آئیں گے، لیکن ان کو بھی ابھی تک نہیں بلایا گیا. وہ لوگ بیچارے در بدر کی زندگی گزارتے رہے ڈفرینٹ عرب ریاستوں کے اندر. اس دوران مصر کا بڑا پازیٹیو کردار تھا. عبد الملک ناصر یہ اس طرح کے ایک وہاں کے جو لیڈر تھے، انہوں نے 2 بڑی تحریکیں شروع کی فلسطین کے لیے. عرب خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف فلسطین کا اس وقت ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے ساری کی ساری چیزیں ڈیزائن کی گئی. اس کو اگر آپ تھوڑا سا پس منظر میں جائیں تو دیکھیں کہ عراق کے اندر بڑی زبردست قسم کی اسٹرانگ گورنمنٹ تھی صدام کی، اور صدام جو ہے وہ ایک بڑی زبردست امبریلا تھا پورے عرب کے لیے. اس کو بڑی ایک ڈیزائن طریقے کے ساتھ امریکہ انوالو ہوا، اور بغیر کسی ایویڈنس کے اس کے اوپر بمباری کی گئی، اس کو تباہ کیا گیا، اور صدام کو سزائے موت ہو گئی. دوسری ریاست مصر کی تھی، جو اخوان المسلمون نے اپنی بڑی ڈیٹیل تحریک کے بعد، جو امام حسن بنا کی تحریک تھی اس کے لوگ تھے، تو اس میں جا کے صدر مرسی نے ایک زبردست گورنمنٹ قائم کر دی مصر کے اندر. اور مصر میں صدر مرسی کا آنا یہ بڑا زبردست کلیئر میسج تھا کہ فلسطین کے بیک اپ پہ مصر سٹینڈ کرے گا. لیکن بدقسمتی سے وہاں کے آرمی چیف جنرل سیسی جو ہیں، جن کے بارے میں میری اپنی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ یہودی ہے، جنرل سیسی ایک منتخب حکومت کے اوپر قابض ہوتا ہے، اور قابض ہونے کے بعد اخوان المسلمون کے تمام لیڈران کو جیل میں ڈالتا ہے، اور صدر مرسی آج سے کچھ سال پہلے جیل کے اندر ہی قتل کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو جنرل سیسی ہے یہ بنیادی طور پہ معاہدہ کر لیتا ہے، کیونکہ مصر کا بارڈر بھی ٹچ ہوتا ہے، بڑا بارڈر ٹچ ہوتا ہے فلسطین کے ساتھ، کہ ہم اپنے بارڈر سے آپ کے خلاف اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ ہم کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہونے دیں گے. سو گریٹر اسرائیل میں آپ کا عراق تباہ ہو گیا، عراق کے اندر حکومت چینج ہوگی، صدام کو سزائے موت ہوگی. مصر قریب تھا، مصر کے اندر ایک بہت بڑا مطلب جو ایک حکومت تھی اس کو تباہ کر کے ان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کچھ کو جیل میں ڈال کے شہید کر دیا گیا، وہاں پر بھی اپنا بندہ بٹھا دیا گیا، جنرل سیسی. تیسرا بڑا جو اہم کنٹری ہے یہاں پر قریب میں وہ ہے شام. اب شام جو ہے وہ بھی انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور بڑے صحابہ کرام کی فتوحات ہیں، اور شام ایک بڑے دل کے قریب کنٹری ہے. شام کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا. شام کے مظالم جو ہے نا وہ پوری دنیا میں اجاگر ہیں، کہ وہاں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا. امریکہ نے اپنا ہر طرح کا ہتھیار وہاں پہ لایا، اور اس کے جو مظلوم مسلمان تھے، قطع نظر اس کی کہ وہ کسی بھی مسلک مذہب کے ساتھ تھے، لیکن تھے وہ آلموسٹ مسلمان تھے، ان کو ختم کر دیا گیا. اور شام کی جو طاقت تھی وہ
ڈیوائڈ ہو کے رہ گئی کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی کی ہیلپ کریں وہ اپنی پوزیشن میں بھی کمزور ہیں. اس کے قریب قریب جو اور کنٹریز ہیں، بحرین کو آپ کہہ سکتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اردن ہے، اور اسی وہاں پر ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو ابھی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. وہ ساری کنٹریز کے جہاں سے کچھ امید تھی، آس امید تھی کہ فلسطین کو کبھی بیک اپ کیا جا سکتا ہے، ان کو پچھلے 20-25 سالوں کے اندر مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور کچھ عرب ریاستوں کے امریکہ کے ساتھ سٹینڈ کرنے کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا. اور فلسطین کے ساتھ کیا ہوتا رہا کہ وہاں پر چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا کر جیل کر دیا گیا. بہت ساری خواتین جو وہاں پر میڈیا میں تھی، پریس میں تھی، ان کو کس کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. وہاں کے بزرگوں کو 20 لاکھ کی تعداد میں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. قصور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ اتنی درندگی کے ساتھ دنیا کے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے زبردست امن لانے والے لوگ ہیں. دنیا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا ٹیررزم کے خلاف جو ہے نا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں واحد وہ لوگ ہیں جو سپر پاور ہیں اور ہم پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قتل و غارت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. میں امریکہ کو جو ہے نا یہاں پہ ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھیں کہ کوئی کنٹری ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر انہوں نے قتل و غارت نہ کیوں بغیر کسی وجہ کے، صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس جو ہے نا گنز اور ایٹمز ہیں. اچھا، فلسطین اپنی جو فائٹ ہے وہ 1916 سے لے کے آج تک لڑتا رہا، اور 1948 سے آنورڈ جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا کچھ کنٹریز نے، اقوام متحدہ نے، اس کے بعد سے ابھی تک 1960 میں میرے خیال میں جا کے اس کو تسلیم کیا گیا، آج تک وہ اپنی فائٹ لڑ رہا ہے. فلسطین کے اندر بہت ساری تحریکیں آئی جنہوں نے اپنے وقت میں کوئی نہ کوئی کردار اپنا ادا کیا. ابھی حالیہ جو حماس کا معاملہ ہے اس کو دو زاویوں سے جو ہے نا دیکھا جا سکتا ہے. یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے اور اتنا دردناک اس کا جو رزلٹ ہوگا، جس کی سنجیدگی کا آج ہمارے اپنے پاکستان میں بھی، کیونکہ پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا، میری اپنی جو اس میں انالیسز ہیں، اور پورا عرب اس کی لپیٹ میں آئے گا. نبی علیہ السلام کی احادیث، صریح احادیث موجود ہیں اس پہ. تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے تواسط سے کہ اللہ کرے یہ بات کہیں تک پہنچ سکے کہ فلسطین کے اندر جو تحریکیں ابھی اس وقت اسٹرانگ ہیں اور جو فائٹ کر رہی ہیں، وہ بنیادی طور پہ اپنے فرینڈم کے لیے جو ہے نا ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. وہ قطعی طور پہ ریٹیلیشن ہے. ایگزیکٹلی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور اس پہ ہیں. آپ کو اتنا زیادہ سپریس کیا گیا ہے، اتنا زیادہ آپ کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے کہ اب وہ آواز بلند کر رہی ہیں، جیسے یوکرین اور رشیا ہے. آپ دیکھ لیں میڈیا کا کتنا زیادہ بائسڈ وہ ہے کہ یوکرین جب حملہ کرتا ہے تو اس کو پوری سپورٹ اور آنسو بہائے جاتے ہیں، اور کیا کیا کیمپینز اور کیا کیا ان کے لیے ٹرینڈز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اور ان کے ساتھ ہوا ہی کیا ہے؟ ابھی شاید جنگ میں ان کے ساتھ نقصان ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، رشیا کا بھی ہوا ہے. فلسطین کتنے سالوں سے ڈپرائیوڈ ہے. اور آپ میڈیا کی بے حسی دیکھیں کہ جیسے ہی وہاں پہ ہوتا ہے تو اسرائیل کی طرف جو شاید کوئی چند، میرے خیال سے 100 بھی وہ مارے نہ گئے ہوں گے سارے حالات میں، ان کی طرف کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی دہشت گرد آ گئے. کس قدر بائسنس اور کس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیول وہ ہے، آپ کی ہپوکریسی ہے میڈیا کی فلسطین کے لیے. جی، اصل میں میڈیا جو ہے ہمارا انٹرنیشنل میڈیا جو پوری دنیا میں ہے، اس کو ڈیزائن کون کرتا ہے، اس کو کہاں سے چلایا جاتا ہے؟ یہودی لابی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں بلکہ ون سائڈڈ ہے. فلسطین کے مظالم کو قطعی طور پہ نہیں دکھا رہا، اور 60-70 سال کے بعد اگر 100,000-1500 یہودی مارے گئے ہیں تو اس کو پورا دنیا اچھال رہا ہے کہ حماس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں جی. اچھا، اس میں ایک جو میسج ہے وہ ان کنٹریز کے لیے ہے کہ جو اپنا ڈیفنس سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے فلسطین سے ڈیفرنٹ سافٹ ویئرز اور ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں بائی کرتے رہے کہ جناب فلسطین بڑا زبردست ڈیولپر ہے، اور فلسطین کی اسرائیل بڑا سخت زبردست ڈیولپر ہے، اور اسرائیل نے بڑی زبردست قسم کے سافٹ ویئرز بنائے ہوئے ہیں، ڈیفنس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، ان کی ایجنسی بڑی اسٹرانگ ہے. اس کا تو میں کہتا ہوں کہ حماس جیسی چھوٹی تنظیم نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی کہ انہوں نے ان کا ایئر بیس قبضے میں کیا، ان کے جرنیلز قبضے میں کیے. آج ان کے پاس اریسٹڈ ہیں ان کے جرنیلز جن کی ویڈیوز آ چکی ہیں، ان کے برگیڈیئرز، ان کے فوج کے اعلیٰ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس انہوں نے قبضہ کر لیے. آیا یہ ایک ہوا جو ہے نا میڈیا کے ذریعے ایک پوری دنیا کے اندر بٹھایا گیا تھا کہ جناب
اسرائیل نہ جانے کیا چیز ہے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ نتھنگ، اللہ کی طاقت کے آگے اور اللہ کے مجاہدین کی طاقت کے آگے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. جس طرح انڈیا ہمیں ڈراتا رہتا ہے پاکستان کو کہ بھئی ہمارے پاس تو اتنے لوگ ہیں کہ وہ جناب پاکستان کے ایسی کی تیسے کر دیں گے تعداد کے حوالے سے. ایسے ہی. جبکہ ہمارے لوگ جب یہاں سے اپنا ایک فائٹر اڑاتے ہیں تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنا بدلہ بھی لیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ بھائی یہ جذبوں کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، یہ صرف اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جاتی. تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، اسرائیل مسلمانوں کی طاقت کے آگے. اب جو ڈائریکشنز ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی فائٹ ہونے جا رہی ہے جس کے اندر پوری امت مسلمہ سائلنٹ ہے، پاکستان سائلنٹ ہے، پوری دنیا خاموش ہے. ابھی کچھ کنٹریز نے اس میں بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا، ہم اس کو بھی کوٹ کریں گے. اس آگ کی لپیٹ میں صرف غزہ تو نہیں آئے گا، صرف فلسطین تو نہیں آئے گا، اردن کہاں جائے گا؟ بالکل. مصر کے وہ علاقے کہاں جائیں گے جو جواز بنا کر جس کے اوپر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ شام کے وہ علاقے کہاں جائیں گے جس کے اوپر وہ جواز ایک عرصے سے تلاش کر رہا تھا؟ آپ کے عرب ریاستوں میں جو سٹرونگ آپ کی ریاستیں ہیں وہ اس کے گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کی کمپلیشن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ یہاں پہ خاموش ہوتے ہیں تو فلسطین کا آپ ساتھ نہ دیں. میں عرب کے ساتھ مخاطب ہوں کہ آپ بڑا فلسطین کا ساتھ نہ دیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ انتہائی بزدل لوگ ہیں، بزدل ہیں، مطلبی ہیں، اپنے مطلب کے لیے آپ نے جوس کو یہودیوں کے ساتھ ہاتھ میں لایا. بالکل. لیکن یہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر انہوں نے فلسطین کے عرب کو نہیں چھوڑا، وہاں کے بچے کو، بوڑھے کو، عورت کو کسی تمیز کیے بغیر، دیکھیں نا فاسفورس کی بھی جو وہاں پہ 2 دن کی رپورٹ آپ چیک کریں، پوری دنیا میں بین ہے. آپ کہیں پر بھی وہ جو ہے نا بم نہیں گرا سکتے. جس کے بعد چھوٹے بچے تو سارے کے سارے مر جاتے ہیں، اور جو بڑے مرد ہیں، عورتیں ہیں، اس سے اتنی بری بیماریاں لگتی ہیں. آپ اس کی اسٹڈی کریں. کیمیکل بامز ہیں، کیمیکل بامز ہیں، جی کیمیکل ویپنز ہیں، آپ کے جو منع ہیں دنیا میں. اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اس طرح وہاں پہ برسائے ہوئے ہیں جس طرح بارش ہو رہی ہے. جی. اور وہاں کی کچھ لوگوں کی جو ویڈیوز ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آتی ہیں، اب یقین مانیں اگر آپ اس کو کچھ ٹائم دیکھ لیں نیند نہیں آتی بندے کو. میں آئی ایم ویری ڈسٹرب بائی دا ویڈیوز دیٹ ہیو بین شیئرڈ. اور آپ ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں. کل ایک جو سب سے ریسنٹ ہے اس میں 1 مہینے کا بچہ ہے یا 2 مہینے کا، اور اس کے باپ نے اس کو اٹھایا اور وہ شاید انہی بامس کی وجہ سے ہے، اور وہ مظاہرے میں ہے اور اس نے اس کو سفید کفن میں اٹھایا ہوا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں وہ ویڈیوز میرے پاس ہیں، میں نے ان کو لگانا بھی ہے، لیکن میرے میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان ویڈیوز کو میں سامنے لے کر آ سکوں. آپ کا دل کٹ جاتا ہے. آپ یو آر انیبل ٹو سی. ایون آئی گیٹ ایموشنل وین آئی ٹاک اباؤٹ اٹ، وین آئی لک ایٹ اٹ. ہمارے بھی گھروں میں بچے ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ ان کو اپنے ہاتھ میں ایسے لے کے کھڑے ہوئے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک باپ کی اور ایک ماں کی اس وقت وہاں کیا حالت ہو رہی ہے. جی اچھا. 57 اسلامک کنٹریز ہیں اور جو مالی لحاظ سے بڑی سٹرونگ ہیں، اور جس 57 کنٹریز میں پاکستان ون آف دی نیوکلیئر اسلامک طاقت. پوری دنیا کے اندر پہلی اسلامک طاقت ہے نیوکلیئر پاکستان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں ایٹم بم بنا تو عرب کتنا خوش ہوئے اور کتنا پیسہ دیا انہوں نے. جی جی. وائے کیوں دیا انہوں نے؟ ان کی کوئی سرحدیں آپ کے ساتھ نہیں جڑتی تھی. جی. انہوں نے اس لیے آپ کو اتنا بیک اپ کیا کہ کل کسی کنٹری کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو پاکستان سٹینڈ کرے گا. جی. انہوں نے آپ کے اوپر فخر اس لیے کیا کہ آپ کسی مشکل وقت کے اندر کہیں سٹینڈ کریں گے. فلسطین کے اندر یا اقصیٰ کے اندر، اقصیٰ کا کوئی سٹرائک آپ اٹھا لیں تو وہاں پر ماں، بہن، بیٹی، کوئی بزرگ بچہ وہاں پہ کھڑے ہو کے جب نعرہ لگاتا ہے تو وہ پاکستان کو مخاطب کرتا ہے. جی. تو کیوں کرتا ہے؟ جی. ان کی کیوں اتنی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں؟ کیا ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کتنے بے حس ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان یہ ڈیفرنٹ کنٹری ہے. پاکستان کے لوگ بڑے مختلف ہیں. یہ بڑے جنونی، جذباتی اور بڑے مضبوط عزائم کے لوگ ہیں. اسپیشلی اسلام کے عنوان پہ یہ سٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، اس لیے پاکستان کو اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے آرمی چیف اس وقت، ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور ایک بڑی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. میں ایمانداری سے بڑے دکھے دل کے ساتھ ان سے مخاطب ہوں کہ اس عنوان پہ اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں. ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ انتہائی عجیب قسم کے انسان ہیں. ان کے انتہائی ایک نیگیٹو بیان اس عنوان پہ آیا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے. 2 ریاستوں کا جو تصور انہوں نے وہاں پہ وہ اپنے بیان میں رکھا. تو کب تک آپ ویٹ کریں گے کہ آپ امریکہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے رہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. امریکہ تو آج وہاں پر اگر کسی کے ساتھ نہیں سٹینڈ کیا، اس نے عراق ہم سے بڑی ریاست تھی. شام میں نہیں سٹینڈ کیا، شام ہم سے سٹرونگ ریاست تھی. تو پاکستان کے ساتھ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ وہ صرف اپنے مفادات کے لیے یوز کرتا ہے اور اس کے بعد
انہی کے ساتھ جا کے ساری کی ساری فائٹنگ کرتا ہے. یہ آپ سے باسی صاحب میں بات کرنا بھی چاہوں گی کیونکہ میں بھی پولیٹیکل انالسٹ رہی ہوں, تھوڑا سا میرا پولیٹیکل فیملی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نا جو قرآن پاک میں کہی ہے, میں اس کو کوٹ کر کے آپ کو نا بتاتی ہوں کہ اب ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے ایمان پہ, اور نہیں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ جن کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا دوستی کا, ٹھیک ہے, اسپیشلی میں کرسچن ممالک کی بات نہیں کری, امریکہ اور یہ تو بیسٹ فرینڈز ہیں, ایک دوسرے کے اسٹیکس کا پورا خیال رکھتے ہیں. انڈیا کے ساتھ آپ ان کے اچھے تعلقات دیکھ لیں. اگین اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, مسلمان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے ساتھ مت کرنا, ٹھیک ہے. ہوا کیا, جس مسلمان ملک نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے وہ تباہی کے ہی راستوں پہ گیا ہے. فلسطین نے ان کو جگہ دی, ٹھیک ہے, چاہے وہ پناہ گزین تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, آپ آ کے یہاں پہ بسیں. انہوں نے سب سے پہلے ان کا جو کباڑا کر دیا, ان کے بچوں کو مارنا شروع کیا, ان کی نسل کشی جو شروع کی وہ فلسطین سے شروع کی. اس کے بعد سیریا آیا, سیریا کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر عراق آیا, عراق کا جو آپ نے ابھی بتایا تھا اس کا جو حال ہے, یہ وہ سب ممالک تھے جو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر چکے تھے اسرائیل کے ساتھ. پھر ایجپٹ ہے, ٹھیک ہے, ایجپٹ کے بعد پھر اب آپ کا ہے اگین جو آپ نے جارڈن کا ہے. جارڈن کی ریٹیلیشن ہے, جارڈن اتنا نہیں کرتا جتنے باقی کرتے ہیں, لیکن سٹل ان کو ان کے ساتھ کر کے رکھنا پڑتا ہے. لیکن جو لیبنن کا حال انہوں نے کیا, کیونکہ لیبنن میں سب سے زیادہ ریٹیلیشن ہے پیلسٹینین کے ہونے کی وجہ سے, آپ ان کے حالات دیکھیں. لیکن اگین ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اللہ کی جنگ کرتے ہیں نا, اللہ سے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا اللہ سے جنگ ہے, جب آپ وہ کرتے ہیں آپ کدھر کے بھی نہیں رہتے, نہ آپ آگے کے رہتے نہ پیچھے کے رہتے, ایونچولی آپ تباہ ہوتے ہیں, جو کہ سب کے اوپر ان کے کہا تھا. اگین اللہ کی وہ ہے, کیا پاکستان اس چیز سے سبق نہیں دے رہا؟ جو آج کل خبریں چلی کہ جو ہے وہ جو آئی تھنک کہ اس پالیسی کو کافی دھچکا بھی لگا ہوگا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم پاکستانی ایٹ لیسٹ غریب ہو کے بھی وہ ملک ہے عرب میں سے جن کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کارآمد نہیں ہے, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ, ٹھیک ہے. ہمیں جیسے بھی ہے, ہماری پالیسی, ہمارے ملک, ہماری آرمی جیسی بھی ہے, وہ پاسپورٹ آج تک ایگزسٹ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو سپورٹ ہے ہر جگہ سے. تو ہم کم از کم ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے. لیکن آپ کی اسپیکولیشن یہ چلی کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے, میرے قائد نے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اس پاکستان کو ڈیزائن کیا, انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا دل ہے, جی, اور اپنے دل پہ خنجر چلا کے ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں ہونے دیں گے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. ہمارے علماء, ہمارے تمام تر پولیٹیشنز, پولیٹیکل آرگنائزیشنز, تمام تر یوتھ آرگنائزیشنز متفق ہیں کہ کسی کا باپ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. اگر یہ میسج کوئی بھی سننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم ایسی خطرناک تحریک پاکستان میں کھڑی کر دیں گے. میں خود یوتھ لیڈر رہا ہوں کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, پاکستان کر بھی نہیں سکتا. اس کی میں آپ کو بیک اینڈ ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں, جہاں پر اس وقت اسرائیل کی جو ٹارگٹس ہیں اس میں دمشق ایک اہم ٹارگٹ ہے ان کا, وہ اس کو اس ٹائم جو ہے نا ٹارگٹ بنائیں گے. اللہ نہ کرے ایران کے پیچھے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں, ایران کا عنوان بھی ہے. اس میں ایک بڑا عنوان جو ہے نا افغانستان ہے. اس کا تھوڑا سا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, وہ امام مہدی کا جو ظہور ہے, ابھی تو مورخین یہ لکھ رہے ہیں کہ 2025 کے اندر امام مہدی کا ظہور ہونے جا رہا ہے. جو ابھی اس عنوان پہ بڑے جو سنجیدہ لوگ ہیں, اس پہ ہمارے جو ادارے ہیں, ڈیفنس ادارے, ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ اگر ہوگا تو ہوگا کیا. اس میں جو لشکر ہیں خراسان کے بلیک جھنڈوں والے, وہ لشکر کہاں سے جائیں گے؟ وہ تو آپ کا بارڈر ہے افغانستان, ایران اور پاکستان. ایسا ہی ہے. اس وقت پاکستان اور افغانستان کی جو کلیشز ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا الگ زاویے سے دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیشز بنیادی طور پہ کوئی بارڈر, کوئی دوسری تیسری کلیشز نہیں ہے, بلکہ ان کو ایک ڈیزائن کیا گیا ہے. پاکستان تو ہمیشہ سے افغانستان کے لیے اور افغانستان ہمیشہ سے پاکستان کے لیے مرتا تھا. ہم نے قربانیاں دی افغانستان کے لیے, فائٹس کی. آج سب کچھ کرنے کے بعد جب افغانستان تھوڑا سا سٹینڈ کر رہا ہے تو ہم اس کے اینٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسی ہے. کیوں ہمیں کھڑا کر دیا گیا؟ یہ پراپر ایک ڈیزائن پروجیکٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ڈیوائیڈ کر دیں, پاکستان اور افغانستان کو الگ کر دیں, ان کو آپس میں الجھا دیں. ہمیں قطعی طور پہ افغانستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی فائٹ میں نہیں جانا چاہیے. ایسا ہی ہے. ہماری فوج کی
ہمارے عام مسلمانوں کی بے انتہا قربانی ہے، وہاں جا کے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں تو تب جا کے وہ خطہ آزاد ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک اب ہے۔ یہ یہاں پر یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف سٹینڈ کرنے کے لیے پوری کی پوری توانائی لگائی جا رہی ہے، جی جی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر امریکہ جو ادر عرب کنٹریز ہیں اس کے اوپر پریشر ڈال کے تو اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے ساری کی ساری جو پلاننگ کر رہا تھا، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں پانی پھر گیا کہ ابھی وہ کس منہ سے یہ کہیں گے کہ جناب ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔ ایسے ہی تو اس وقت امت مسلمہ کو صرف تھوڑی سی ہمت کی، تھوڑی سی شرم کی، تھوڑی سی غیرت کی ضرورت ہے۔ وہ لیڈران کہ جن کے ملک کے جو فنڈ ہیں، جو بجٹ ہے، اس سے امریکہ آج عیاشی کرتا ہے، یہودی عیاشی کرتے ہیں، اور اسی سے بم بنا کر آپ کے مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جی 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 تو اس پہ ہم لوگ باعثیت پاکستانی بھی ہمیں پازیٹیولی کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے تواسط سے ہمارے میڈیا کو، اس وقت پوری دنیا کے میڈیا چیخ رہا ہے، بتا رہا ہے وہاں کے مظالم کو، ہم لوگ نہیں بتا رہے، جی ہمیں بتانا چاہیے۔ اور ہمیں کم از کم باعثیت ایک نوجوان کے یوتھ کے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کم از کم ان کو بہترین طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے سپورٹ کرنا چاہیے، سٹرائک کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کے تواسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس عنوان پہ آپ جب تک یہ حالات چل رہے ہیں تو انشاءاللہ مستقل لوگوں کو بلائیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں۔ یہ بہت مفصل عنوان ہے، بہت تفصیلی عنوان ہے، اور آنے والا جو وقت ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ فلسطین سب کچھ ہے، اور انشاءاللہ فلسطین سٹینڈ کرے گا، پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے مسلمان اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔ اسرائیل تباہ ہونے کے لیے 2024-25 میں وہ تباہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ